बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रिय अमल मुर्शिद और मैं हूं मुनव्वर अतीक। नाज़रीन मोहतरम, आपके सवालात और रहनुमाई के लिए हमारे साथ मौजूद हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब हज़रत अमीर मोहम्मद अकरम अवान साहब। आप सिलसिला नक्शबंदिया वैसिया के शेख हैं, मुतरजम कुरान हैं, मुफक्किर कुरान हैं, शायर हैं, अदीब हैं। बहुत से हवाले हैं आपके तरफ के। हज़रत जी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हज़रत जी, सबसे पहले हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ज़िक्र इसमें ज़ात शरह सदर की बुनियाद है, इसकी वजाहत किस तरह से की जाए? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि शरह सदर क्या है। कुरान करीम में आता है कि अल्लाह करीम जिस पे राज़ी होता है, खुश होता है, यशरह सदरहू लिल इस्लाम, उसका सीना इस्लाम के लिए वसी का मतलब ये नहीं कि कोई उसकी छाती चौड़ी हो, मतलब ये है कि उसका जो सीने में समझने का शऊर का मयार है वो बड़ा वसी कर दिया जाता है, उसे बातें समझ आए। और जो अल्लाह की नाफरमानी करता है दय्यकन हरजा, उसका सीना तंग कर दिया, उसका दिल, वो बात अच्छी बात उसके दिल को वो सुनना चाहता ही नहीं, उससे घबराता है, तंग आ जाता। तो शरह सदर से मुराद ये है कि अल्लाह के रसूल की बातें मोहब्बत भी हो जाए उनसे, सुनने से प्यार भी हो जाए, सुनकर प्यारी भी लगे, अपनाने को जी चाहे और उन पर दिलो जान से अमल भी करे। अब इसका इलाज जिक्र इलाही क्यों है? इसलिए कि इंसान के पास दिल ही एक ऐसी चीज है जो सारी इंसानियत का मरकज़ है। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस्म में खून का लोथड़ा है, इज़ा सलह सलहल जस्दु कुल्लु, वो ठीक हो गया सारा जिस्म ठीक तरफ चलता है। इज़ा फसदतिल जस्दु कुल्लु, अगर उसमें फसाद आ जाए, सारे हाथ पाँव आँख नाक सोच सब में फसाद आ जाता है। फरमाया अला वहियल कल्ब, खूब अच्छी तरह सुन लो, ये कल्ब इंसानी है। वो बिगड़ जाए, सब दिमाग भी बिगड़ जाता है, सोचें भी बिगड़ जाती हैं, निगाहें भी बिगड़ जाती हैं, किरदार भी बिगड़ जाता है। वो संवर जाए, हर चीज संवर जाए। अब उसको कैसे संवारा जाए? सबसे आला, सबसे अच्छा, सबसे अल्लाह के करीब, सबसे दाना और बीना कलब अथर है मोहम्मद रसूलुल्लाह। मस्दर है रोशनियों का, बदर मुनीर है, शम्स मुनीर है, सूरज है, कायनात को रोशन कर। आपको मुखातब करते हुए कुरान करीम फरमाता है वज़कुर इस्म रब्बिक वतबत्तल इलैहि, सिर्फ अल्लाह 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 इतना कीजिए कि सिर्फ अल्लाह अल्लाह रह जाए, कुछ याद न रहे। बिल्कुल सही। उस कल्ब अथर को अगर जिक्र इसमें ज़ात की ज़रूरत, क्योंकि ये हयात है, कोई बड़ा सेहतमंद है, बड़ा ताकतवर है, 100% सेहत, तो उसे सांस की जरूरत नहीं। बिल्कुल है। जिक्र इलाही हयात कल्बी का सांस है। सुभान अल्लाह। अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुरान हकीम हुक्म दे रहा है कि रातें सोने के लिए हैं, लेकिन मेरे हबीब रातों को उठ जाओ, निस्फ़ा हुआ उनको, या आधी रात जागो, या उससे कुछ कम भी, ये आपकी मर्जी, कभी बढ़ा लो कभी घटा लें। वज़कुर इस्म रब्बिक, अपने रब के ज़ाती नाम की तकरार करें, कितनी करें, वतबत्तल इलैहि, तब सिर्फ अल्लाह रह जाए, कुछ याद न रहे। बेशक। तो मेरे भाई और किसी को किसको इस्तिस्ना होगी? किसी को भी नहीं। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि दिलों, कुरान कहते हैं कल्ला बल राना अला कुलू। क्यों हुजूर की बात, अल्लाह की बात हो, अल्लाह के नबी की बात हो, मानते क्यों नहीं? अल्लाह के बंदे अल्लाह का खाते हैं, अल्लाह ने पैदा किया, मर के उसके पास जाए, बात क्यों नहीं मानते? फरमाया कल्ला बल राना अला, इनके दिलों पे जंग आ गया। यार सुलह जंग लग जाए तो फरमाया लिकुल्ल शैइन से काला, हर चीज की पालिश होती है, जंग शंग उतार के चमका देती है। वसिकालतुल कुलूब जिक्रुल्लाह, अल्लाह का जिक्र
دلوں کی پالش، پالش، رگڑ رگڑ کر کرو، زور زور سے کرو، اسے پالش کرو، مانجو، روشن ہو جائے. سبحان اللہ، بالکل تو صحیح. بھائی ذکر الہی تو دل کی حیات بھی ہے، غذا بھی ہے، دوا بھی ہے. اور جس طرح آکسیجن زندگی کے لیے ضروری ہے، دل کے زندہ رکھنے کے لیے ذکر اسم ذات ضروری ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری ہے تو پھر نہ کوئی فرشتہ اس سے باقی بچ سکتا ہے اور نہ کوئی انسان. اسی لیے اللہ کریم نے فرمایا نا، اِم مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، مخلوق میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کا ذکر نہ کرتی ہو. گویا جو چیز ذکر نہیں کرتی فنا ہو جاتی. وہ زمین ہے یا آسمان ہے، عرش ہے یا فرش ہے، پتھر ہے یا درخت ہے، دریا، ہر ایک کی اپنی زبان ہے اپنا، لیکن ذکر سارے کرتے. صحیح. تو انسان غافل ہو، ذکر نہ کرے تو اس کی روحانی موت ہو جاتی ہے. وَأَجْسَامُهُمْ قَبْلَ الْقُبُورِ قبور. کافروں کو ایک عرب شاعر نے کہا تھا کہ ان کی روحیں مر چکی ہیں، چلتی پھرتی قبریں ہیں. ان کے جسم قبریں بن گئی ہیں روحوں کی، یہ چلتی پھرتی قبریں. وَأَجْسَامُهُمْ قَبْلَ الْقُبُورِ قبور، قبر میں جانے سے پہلے ان کے جسم قبریں بن گئے. تو ذکر کے بغیر تو یہ حال ہو. بالکل صحیح. اگر ذکر نہیں ہے دل کے اندر تو پھر کچھ بھی نہیں. زندہ انسان نہیں ہے. پھر ایک قبر ہے جس میں مردہ روح مردہ ہے ہے. اور چلتی پھرتی قبر ہے، جب مرے گا تو ایک اور قبر میں چلا جائے. اس لیے ذکر بنیاد ہے، ضرورت ہے. جس طرح ظاہری زندگی کی ضرورت آکسیجن ہے، بالکل صحیح ہے. اس طرح قلبی حیات کی ضرورت ذکر اسم ذات ہے. بالکل ہم صحیح. کسی نہ کسی طور کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن روح کی حیات کے لیے وہ کافی نہیں. صحیح. زندگی کے لیے ہر لمحہ آکسیجن چاہیے. کبھی ہم الحمدللہ کہہ دیتے ہیں، کبھی سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں، کبھی السلام علیکم، اتباع شریعت بھی تو کرتے ہی رہتے ہیں. لیکن کسی کا سانس روک دو اسے کبھی کبھی سانس لینے دو تو کیا کہے گا؟ زندہ بھی رہا تو ایک لاش زندہ ہوگی، چارپائی پہ پڑا ہوگا، نہ کچھ کہہ سکتا ہے نہ کر سکتا ہے، کہ نہیں؟ بالکل صحیح بات ہے. تو ہماری دینی زندگی کیا ہے؟ اسی طرح ہم لاشیں نہیں ہیں. حرام میں مبتلا ہیں، روک نہیں سکتے. گناہ میں مبتلا ہیں، منع نہیں کر سکتے. خود گناہ میں دھس جاتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں، کسی کو کیا کسی کو روکیں؟ کیا روکنا ہے. بالکل کیوں؟ صحیح. کاش ہم اللہ اللہ کرتے، دل میں وہ قوت ہوتی، دل میں حیات ہوتی، ہم زندہ ہوتے تو ہم کیوں کیچڑ میں گرتے، غلاظت میں کیوں گرتے؟ بالکل صحیح. اچھا، ذکر کے ظاہر مختلف سلسلوں میں مختلف طریقے ہیں، تو ہر طریقے سے ذکر کیا جائے تو کوئی طریقہ جس میں کوئی کام خلاف شرع نہ ہو، نہ ٹھیک ہے. ہو جائے. بالکل اب صحیح. ہر ایک کا اپنا تجربہ ہے، اس کو اس سے فائدہ وہ اس نے وہ طریقہ اختیار کر لیا، کسی کو اس سے فائدہ وہ اس نے وہ طریقہ. اپنے اپنے مزاج ہوتے ہیں، اپنا اپنا طریقہ سلیقہ، اور اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی. صحیح. ذکر واحد عبادت ہے جس کے لیے کوئی پابندی نہ وقت کی ہے، نہ وضو کی ہے، نہ پاکی ناپاکی کی ہے، نہ سونے جاگنے کی ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے سوئے ہر حال میں اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں. وضو ہے اللہ اللہ کرو، نہیں ہے اللہ اللہ کرو. جسم پاک ہے کرو، نہیں ہے کرو. لباس ہے کرو، نہیں ہے کرو. جاگ رہے ہو اللہ اللہ کرو، سو رہے ہو اللہ. اب سوتے میں اللہ اللہ، یا اللہ کیسے کریں؟ فرمایا دل کو ذاکر کرو، تم سو رہو گے اللہ اللہ کرتا رہے. بالکل ٹھیک بات ہے. بالکل ٹھیک بات. تو یہ واحد عبادت ہے جس پہ کوئی پابندی نہیں، جس طرح کرتے ہو کرو، لیکن کوئی کام ذکر کے نام پہ خلاف شریعت نہیں کر سکتے. صحیح. کہ تم اٹھ کے ناچنا شروع کر دو، کوئی ذکر کرو نا. وہ نہیں. تم ڈھول بجانا شروع کر دو، ساتھ لار لگا لو، موسیقی لگا لو، ذکر کا ہی نہیں. شرم موسیقی حرام ہے. تمہارا کون سا ذکر ہے جو موسیقی پہ ہو رہا ہے؟ بالکل صحیح. حرام. اچھا، اسی کے ساتھ ہی ایک اور چیز آتی ہے کہ ذکر کے ساتھ مراقبات بھی جڑے ہوتے ہیں. کیا یہ ذکر کا حصہ ہے یا مراقبات الگ سے ہیں؟ ثمر ہے، ثمر ہے، پھل ہے. ٹھیک ہے، انعام ہے اللہ کی طرف سے. اور مراقبات کے لیے رہنما چاہیے، یہ بغیر رہنما کے نہیں ہوتے. صحیح.
اور ذکر بغیر رہنما کے ہو جاتا ذکر بھی بغیر رہنما کے نہیں ہوتا، کیونکہ یہ قلب اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا پڑتا. صحیح. نبض کائنات رک جاتی ہے. جب حضور معراج پر گئے زمانہ رک گیا. علماء کہتے ہیں حضور 23 برس کا عرصہ خرچ کر کے آئے. جب آپ تشریف لے گئے تو وضو کا پانی جہاں تھا رک گیا، دروازہ کھولا، کنڈی ہل رہی تھی وہاں رک، کائنات کا نظام رک گیا. کسی نے محسوس نہیں کیا، جو سو رہے تھے سو رہے تھے، جاگ رہے تھے جاگ رہے تھے. حضور واپس تشریف لائے تو ہر چیز جاری ہو گئی. 23 برس کا عرصہ گزر گیا. بالکل صحیح. تو روح کائنات تھے، تشریف لے گئے تو ہر چیز ساکن ہو گئی. دل کی دھڑکن کی روح بھی آپ کا قلب آتا ہے. وہاں سے دیا روشن کرنا پڑتا ہے. جن لوگوں نے وہاں سے روشنی لی ان سے آگے لینی پڑتی ہے. لیکن اگر از خود بھی شروع کر دو، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ فرماتے ہیں جو میری راہ میں محنت کرتے ہیں میں انہیں اپنی کئی راہیں دکھا دیتا ہوں. مفسرین کرام یہی لکھتے ہیں کہ جو خلوص دل سے یہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے، تو اللہ کوئی نہ کوئی سبب بنا اسے ایسے لوگوں کے پاس لے جاتا ہے جو اسے ذکر بھی سکھاتے ہیں، مراقبات بھی کراتے ہیں. بالکل صحیح. معروم نہیں رہتا. بالکل صحیح. حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر کچھ سوال ہیں وہ پروگرام میں شامل کریں گے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 0333455021، اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل بھی کر سکتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. حضرت جی کچھ سوالات ہیں وہ شامل کرتے ہیں پروگرام کے اندر. ملک عرفان عزیز اوان ہے سرگودا سے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک میں شیطان اپنی صورت بدل کر نہیں آ سکتا. کئی دفعہ زیارت ہونے کے بعد مختلف صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر آنا، اس سے کیا مفہوم اخذ کیا جا سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل ہو بہو نہیں بنا سکتا، لیکن مختلف شکلیں بنا کر، داڑھی والا، زلفیں بنا کر، لباس بنا کر دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں محمد رسول اللہ ہوں. اس پہ پابندی نہیں ہے. ٹھیک ہے. مختلف شکلوں میں آ کر یہ دعویٰ کر سکتا ہے. حضور کی صورت مبارک نہیں بنا سکتا. اب یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ پتہ چلتا ہے کہ سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا ہو. آپ کی سیرت کی ساری کتابیں ملتی ہیں، ان میں حلیہ مبارک ایک ایک بال مبارک لکھا ہوا ہے. صحیح. بالکل ٹھیک. چشم اطہر کیسی تھی، ابرو مبارک کیسے تھے، بال مبارک کیسے تھے، تھوڑی مبارک کیسی تھی، داڑھی کیسی تھی، لب کیسے تھے، رخسار کیسے تھے، دندان مبارک کیسے تھے، انداز کیسا تھا. حلیہ مبارک میں ایک ایک ادا لکھی ہوئی. صحیح. اگر اس پہ عبور ہو تو سمجھ آتی ہے، نہ ہو کوئی صورت نظر آئے درود شریف پڑھتے رہے، باطل ہے تو مٹ جائے گا، حق ہے تو قائم رہے گا. بالکل ٹھیک بات. آسان سا نسخہ. بالکل صحیح ہے. اور ایک بات جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے قرآن میں ارشاد فاستعذ باللہ، یہ تسبیح کوئی نہیں پڑھتا. کم از کم یہ تسبیح بھی پڑھنی چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تعوذ پڑھنا چاہیے. کوئی صورت نظر آئے، اگر کچھ ہوش ہو تعوذ پڑھیں، باطل ہے تو فنا ہو جائے گی، حق ہے تو سامنے رہے گی. بالکل ٹھیک. بالکل صحیح ہے. محمد راہیل ہیں پرانا کانا لاہور سے. دین کو صحیح طریقے سے کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ دین تو بچے عام ہے اور سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، اور اللہ کریم نے اسے قائم رکھنا ہے اور اس کے بتانے والے بھی قائم رکھنے، اور اب بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ. دین کو سمجھنے کے لیے طلب صادق چاہیے، پھر مل جاتا ہے. صحیح. اپنی طلب ہی صحیح نہ ہو تو پھر نہیں ملتا. بالکل ٹھیک بات. نعمان مختار ساندہ لاہور سے. کیا روح پہ موت طاری نہیں ہوتی؟ بچے روح کے لیے موت نہیں ہے، موت ہے عالم خلق کے لیے، روح عالم امر سے ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور عالم خلق پہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میدان حشر میں موت کو بھی ایک دمبے کی شکل میں لا کر ذبح کر کے اعلان کر دیا جائے گا کہ آج کے بعد کوئی موت نہیں ہے، موت کو موت آ گئی.
سبحان اللہ. پھر ہر کوئی زندہ رہے گا، خواہ وہ دوزخ میں ہے یہ جنت میں، ہمیشہ زندہ رہے گا. بالکل صحیح. پھر بدن کو بھی موت نہیں آئے گی. صحیح. اور دنیا میں موت اس مخلوق کے لیے جو عالم خلق ہے اس سے اوپر عالم امر ہے. عالم امر جو ہے صفات الہی کی جلوہ گاہ ہے. صحیح. روح کا تعلق عالم امر سے ہے. بالکل. اب یہ روح اللہ تو نہیں ہے. جو چیز اللہ نہیں ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی صفات کا مظہر ہے. صحیح. کیسے بنا؟ وہاں سے فرمایا ہم کو اوتیتم من العلم الا قلیلا. یہ سوال انسانی عقل سے بالا تر ہے. سبحان اللہ. نہ یہ سبحان پوچھو اللہ. نہ تم سمجھ سکتے ہو کہ تمہیں بتایا جائے. بات اللہ ختم ہو گئی. اکبر. تو اب روح کے لیے یہ ماننا کافی ہے جو اللہ نے بتایا کہ کل روح من امرہ، روح اللہ کے امر سے. بات ختم. سبحان اللہ. اور ویسے جتنا قریبی رشتہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے ہے، اگر ہم تھوڑی سی محنت کر لیں تو کیا کہنے. کچھ نہیں کرنا پڑتا. اللہ اکبر. ایک سجدہ، چند آنسو، ایک آہ. سبحان اللہ. اے خدا تجھ کو منانا کس کا درا. آسان ہے. سبحان اللہ. ایک توبہ، ایک عہد کہ جو ہو چکا میرے مالک آئندہ نہیں کہ وہ کہتے آ جا میری بارگاہ میں، چھوڑ اللہ سارا. اکبر. اب تیری توبہ اور تیرے خلوص پہ منحصر ہے کہ کتنی اگر بہت خالص ہے تو فرمایا یبدل اللہ سیئات حسنات، میں تیرے گناہوں کے بدلے تجھے انعام دے گا، نیکیوں میں بدل دوں گا. تو نے گناہ نہیں کیے، نیکیاں کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں تجھے گناہوں پر بھی انعام دوں گا. بے شک. اچھا، انہی کا نعمان مختار کا ہی دوسرا سوال ہے کہ روحانی طاقتیں کیسے کام کرتی ہیں؟ بچے جس چیز کو جاننا ہو اس کے بارے علم حاصل کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. آپ سے میں پوچھ لوں کہ یہ گاڑی کا انجن کیسے چلتا ہے تو کیا پتا ہے؟ نہیں پتا. ڈرائیونگ سیکھنی پڑے گی، انجن کی اس میں تیل کہاں سے آتا ہے، اس کے ایٹومائزر کہاں ہے، موبائل کہاں ڈالنا ہے، بریک کہاں کام کرتی ہے، بجلی کہاں ہے، سوئچ کہاں لگتے ہیں، یہ سارا جانیں گے تو پتہ چلے گا. بالکل صحیح بات ہے. بچے آپ روحانی علم حاصل کریں گے آپ کو پتہ چلے گا. پتہ چل جائے گا. محمد عامر امین ہے جلو موڑ باٹا پور لاہور سے. نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ بنیادی فرق تو کوئی نہیں بچے. عموماً نبی، ہر نبی پہ استعمال ہوتا ہے لفظ نبی، اور رسول عموماً ان انبیاء پہ استعمال ہوتا ہے جن کو کتابیں بھی عطا کی گئی. لیکن کوئی منصب عالی میں کوئی فرق نہیں ہے. عموماً جو بیان کیا جاتا ہے اس میں عموماً رسول کا لفظ ان انبیاء پہ آتا ہے جن کو کتابیں بھی دی گئیں. صحیح. اور ان کی تائید میں جو نبی مبعوث ہوتے رہے اسی کتاب پر عمل کرتے رہے انہیں نبی کہا جاتا ہے. اچھا، اس میں جو صحیفہ جن کے اوپر، ہاں وہ بھی کتابیں ہیں. وہ بھی کتابیں ہیں. ورنہ تو 4 کتابیں معروف تو ہیں نا، پھر تو رسول 4 ہی ہوں گے، لیکن جن پر صحائف آئے وہ بھی رسول کو. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کب ہدایت عطا کرتا ہے؟ جب وہ مانگتے ہیں. جب وہ مانگتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. تہمینہ حسین لاہور سے، ہمارے جو رشتہ دار دنیا سے چلے جاتے ہیں کیا انہیں برزخ میں ہمارے حال کی خبر رہتی ہے؟ اگر اپنے حال سے فارغ ہوں تو. اور اپنے حال سے کیا فارغ ہوتے ہیں؟ یہی تو مشکل ہے. زندگی کے لمحے لمحے کا حساب دینا. اگر کوئی سپریم کورٹ میں کھڑا ہے، پیشی ہو رہی ہے، اسے ہماری یاد آتی ہے. سوال ہی اپنی پڑی ہوتی ہے. تو پھر جو بارگاہ الہی میں کھڑا ہے اسے ہماری یاد کیا اللہ آئے گی؟ اسے وہاں محمد ارسلان ہے نوشہرہ برکھا گجرانوالہ سے. جب حضرت حوا کا حضرت آدم علیہ السلام سے نکاح ہوا تو کیا اس کے کلمات یہی تھے جو آج نکاح کے وقت ادا کیے جاتے ہیں؟ جی اس وقت آپ گواہ تھے، آپ کے محلے کا مولوی نکاح خان تھا. او بھائی میاں تھے آدم علیہ السلام، ان کے جسم سے حضرت حوا کو اللہ نے پیدا کر دیا. نکاح خان بھی اللہ تھا، گواہ بھی فرشتے تھے. کیا اللہ نے پڑھا، کیا انہوں نے پڑھایا. تم مکلف اپنے نکاح کے، آدم علیہ السلام کا نکاح آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. جو پوچھا جائے گا اس کی تیاری کرو.
محب علی ہیں چک دوانا کتب ضلع بہاول نگر. انسانوں کو آخرت میں والدہ کی کنیت سے کیوں پکارا جائے گا جبکہ دنیا میں تو والد کی کنیت سے یہ اللہ کی مرضی بھائی, بالکل صحیح ہے. اللہ کی مرضی. اور پھر اللہ کا نبی ہے عیسیٰ علیہ السلام, اس کا والد نہیں ہے. لوگوں کے والد پکاریں گے تو ایک نبی کو بغیر والد کے پکاریں گے. صحیح, بالکل صحیح. شرافت اللہ نے علی قانون بنا دیا سب کو والدہ سے پکاریں والدہ گے, سے لیکن اس کی مرضی. اصل بات تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے. کوئی کون ہوتا ہے کہ اللہ کے فیصلے پر کیوں کرے؟ میں دیکھتا ہوں سپریم کورٹ فیصلہ کرتی تو آپ کوئی جا کر کہ ایسا کیوں ہوا ہے, سوال ہی پیدا تو نہیں یہاں نہیں کہہ سکتے الہی میں کون سی کیوں ہے. شرافت علی ہیں جی کوٹ رادھا کشن ضلع قصور سے. خواب کیا ہے, کیا اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے؟ ہمارے ایک دوست ہیں بڑے موٹے تکڑے ہیں, تو وہ مجھے ان کے کئی خطوط آتے روز, آج یہ خواب آیا, آج یہ خواب آیا, یہ خواب. میں نے آخر تنگ آ کر انہوں نے لکھا کہ آپ 2 لقمے روٹی کم کھائیں, کم کھایا کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ایک خواب تو وہ ہوتا ہے کہ معدے کو دھونس کر بھر لیا, جو بخارات اٹھتے ہیں, وہ دماغ میں مختلف تصویریں بنتی ہیں, وہ بندہ خواب دیکھتا ہے. صحیح. ایک خواب ہوتا ہے جو شیطان پریشان کرنے کے لیے سوتے میں کچھ ہلکا کرتا ہے, بندہ گھبرا کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا ہے یا برائی کی طرف راغب ہو جاتا ہے. یہ کچھ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں. کچھ خواب من جانب اللہ ہوتے ہیں جن کی بنیادی جو شناخت ہے وہ ایک تو وہ سکون قلب کا باعث بنتے ہیں, دوسرا ان کے نتیجے میں بندہ نیکی کی طرف جاتا ہے. بالکل صحیح. تو یہ 3 اقسام ہیں. اپنے خواب کو ان میں تقسیم کر لیجئے اور خود ہی پتہ چل جائے گا. پتہ چل جائے گا. مرینا خان کراچی سے. قیامت والے دن جنوں اور انسانوں دونوں مخلوقات کو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنا پڑے گی, جس کے بعد جن تو ختم ہو جائیں گے لیکن انسان, گناہگار انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کے حوالے کر دیے جائیں گے. آخر کافر تو جن بھی ہوتے ہیں, پھر انسانوں ہی کو دائمی سزا کیوں دی جائے گی؟ جو سہولتیں, جو نعمتیں, جو لذتیں انسان کو دیں گے وہ جنات کو حاصل نہیں ہے. صحیح. جتنی بڑی جس کو سہولت دی جاتی ہے, جتنا وہ نقصان کرتے, اتنی بڑی سزا ہوتی. جن تصوف, سلوک, معرفت الہی حاصل نہیں کر سکتے. جنوں میں کوئی نبی نہیں ہوا. بالکل صحیح. جنوں کو اگر آپ انوار القاء کریں تو بھاگ جاتے ہیں, جل جاتے ہیں. صحیح. انسان ہے کہ وہ عالم امر کے انوارات جذب کر جاتا ہے. اللہ اکبر. بالکل صحیح. اس کو اللہ نے وہ قوت دی ہے معرفت الہی کی. صحیح. جنوں کو نہیں دی, وہ سمپل اطاعت کے مکلف. یہ اللہ کے قرب کو محسوس کر سکتا ہے, اللہ کی ذات و صفات کو اپنی حیثیت کے مطابق پہچان سکتا ہے. اسے یہ جرأت دی ہے کہ یہ سوال کرتے ہیں اللہ کون ہے, کہاں ہے. پھر اس کو پانے کی کسی جن نے کہا ہے کہ اللہ مجھے اپنا آپ دکھا, انسان نے کہا. انسان نے کہا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. تو جنوں کے پاس وہ نعمت نہیں ہے جس کی قیمت ہمیشہ چکانی پڑے. صحیح. انسانوں کے پاس وہ دولت ہے, اگر فائدہ اٹھائیں گے تو جن جنت میں بھی تو نہیں جائیں گے. جنوں کے لیے قرآن میں کوئی آیت نہیں مل, یجرکم من عذاب, اطاعت کرو گے تو عذاب سے بچ جاؤ گے, بس یہ خبر ہے. صحیح. دوزخ کی وعید ہے, جنت کی یہ خبر ہے کہ گناہ نہیں کرو, نیکی کرو گے تو عذاب سے بچ جاؤ گے. بالکل ٹھیک. فنا ہو جائیں گے. جنہوں نے جتنا گناہ کیا اتنی سزا پا کر فنا ہو فنا ہو جائیں گے. انسان نے جو نعمت ضائع کی ہے یہ نعمت دائمی ہے. صحیح. معرفت الہی کی نعمت ابدی ہے, دائمی ہے. انسان جنہوں نے مادی لذتیں اٹھائیں ان کی قدر نہیں کی, وہ وقتی تھیں. جہان ختم ہو گیا, وہ لذتیں ختم ہو گئیں. ان کا عذاب بھی ایک مدت تک ہوگا, مدت ختم ہوگی, ختم ہوگی. انسان کو یہ معرفت یقین میں یہ دائمی ہے. جس نے دائمی نعمت ضائع کی جنت میں بھی دائمی رہے گی, جس نے دائمی نعمت کا حق ادا کیا جنت میں بھی ہمیشہ رہے. یعنی وہاں پہ چانس کوئی نہیں ہے بچنے کا, یہیں پہ کرنا ہے جو کچھ بھی کرنا ہے. کرنا ہے. حضرت جی ایک بریک
پہ جانا ہے اور بریک سے واپس آتے ہیں تو کچھ اور سوالات ہیں وہ شامل کرتے ہیں. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 0333455021، اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل بھی کر سکتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. حضرت جی، سوالات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. راجہ تقی جہلم سے، مجھے بہت برے اور گندے وسوسے آتے ہیں، بہت علاج کروائے ہیں، کوئی افاقہ نہیں ہو رہا، کیا کروں، پاگل ہو گیا ہوں. فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. قرآن کریم نے یہ علاج بتایا، میرے بچے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تسبیحات پڑھو. ہر نماز کے ساتھ ایک تسبیح پڑھ لو، 2 پڑھ لو، 3 پڑھ لو. صحیح. تعوذ پڑھنا شروع کر دو اور وسوسے کو سوچنا چھوڑ دو، اسے بھلا دو. وسوسہ اس لیے آپ کو خراب کرتا ہے کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، آپ اسی کو سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہ حال بن جاتا ہے، پریشان کرتا ہے. اور تعوذ پڑھیں تو اللہ کریم اس سے حفاظت کا ذمہ لے لیتے ہیں، شیطان بھی بھاگ جاتا ہے، اس کے وسوسے بھی بھاگ جاتے ہیں. تو آپ تعوذ کی تسبیح پڑھا کریں. بالکل صحیح. اچھا، اسی سے ایک اور ایسا ہی ہے کہ زمان اللہ ہے ہارون آباد ضلع باول نگر سے، ہم اپنے دل سے منافقت، بغض، حسد، ریاکاری وغیرہ جیسے برے خیالات کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ میرے بھائی، میل کیسے اترتا ہے؟ میں پہلے عرض کر چکا. بالکل صحیح ہے. ذکر الہی دل کو اللہ سے ذکر سے صاف کرو، سیکل کرو، چمک جائے گا. میل کچیلو، یہ سارا دل کا میل ہے، اتارو اسے. بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل ٹھیک بات ہے. اچھا، ایک میرے دوست ہیں گوندل صاحب، انہوں نے وہ جب ملتے ہیں تو مجھے وہ ایک سوال پوچھتے ہیں کہ یہ حضرت جی سے ضرور، اور میں جب آتا ہوں بھول جاتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو قصر نماز ہے، ایک ان کا گھر ہے لاہور میں، ایک ان کا گھر ہے منڈی بہودین میں، جہاں پر ان کا حصہ بھی ہے اس گھر کے اندر، مطلب وہ والد کی جائیداد ہے جس میں ابھی وہ حصہ دار ہیں. تو جب وہ لاہور سے منڈی بہودین آتے ہیں تو کیا قصر پڑیں گے؟ راستے میں قصر پڑیں گے، منڈی پہنچ کر پوری پڑیں گے. بالکل ٹھیک. لاہور جاتے ہوئے راستے میں قصر پڑیں گے، لاہور پہنچ کر پوری پڑیں گے. ٹھیک. اور یہ جہاں جہاں بھی آپ کی جائیداد ہے، یہ ٹھکانہ ہے، یہ جہاں ملازمت ہے. ٹھیک ہے. اب بعض ملازمتیں ایسی ہیں کہ ایک بندہ ملازم تو پنڈی میں ہے لیکن وہاں 2 دن 3 دن سے زیادہ نہیں رہتا، دوروں پہ ہی رہتا ہے، لیکن وہ اس کا ٹھکانہ ہے. ٹھیک ہے. وہاں آئے گا تو قصر ختم ہو جائے گا. اچھا، اس کی شرط نہیں ہے کہ کتنے دن رہنا ہے؟ نہیں، وہ تو ٹھکانے میں تو شرط ہے. اب گھر آیا تو گھر تو شرط نہیں ہے کہ 1 دن رہیے 10 دن رہے، آیا تو قصر ختم ہو گئی. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. وکیل احمد خان راولپنڈی سے، سورج اور چاند گرہن کے بارے میں اسلامی نظریہ کیا ہے؟ کسے کسوف و خشوف کہتے ہیں، اور جب یہ ہوتا تھا تو نبی علیہ السلام 2 نفل ادا فرما کر دعا فرمایا کرتے. صحیح. باقی نہ اس کے ساتھ کوئی وہم وابستہ ہے، نہ کوئی اچھائی یا برائی. اگر کوئی چاہے تو 2 نفل ادا کر کے اللہ سے حفظ و امان کی دعا مانگے، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے. صحیح. تیل عرض، اس سے کیا مراد ہے؟ بھئی یہ آپ اس فن میں آتے، محنت کرتے، عمر لگاتے تو آپ کو سمجھ آتی. تیل عرض ایک کیفیت ہے جو صوفیاء پہ وارد ہوتی ہے، اور یہ اللہ کی عطا سے ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک بندہ یہاں ہے لیکن حاجی آتے ہیں کہتے ہیں آپ سے مینا میں ملاقات ہوئی تھی، وہ تو حج پہ گئی ہی نہیں. صحیح. تو کسی وقت اللہ نے زمین اس کے لیے سمیٹ دی، وہ وہاں نظر آ رہا تھا. سبحان اللہ. تو یہ بندہ نہیں کرتا، یہ وہ کرتا. یہ اس کے ساتھ بالکل ٹھیک ہے. جیسے کہتے ہیں تیلرز، یعنی زمین سمٹ گئی، بندہ یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، اب یہ اس کی مرضی. صحیح. یہ ان کے بھی 3-4 سوال ہیں وکیل احمد خان صاحب کے، بلکہ 7 سوال ہیں. جلد بازی اور چستی میں کیا فرق ہے؟ ہاں، بڑا واضح فرق ہے. بچے کام نہ کرنے کو سستی کہتے ہیں اور ہڑبڑا کر کرنے کو جلد بازی کہتے ہیں. صحیح ہے. صحیح نہ کرنا، جان چھڑانے کو، یہ وہ کر کے بھاگ جانا، یہ جلد بازی ہے.
اور کرنے کے لیے ہیلے ابھی اٹھتے ہیں، ابھی کریں گے، یہ ہو جائے گا، ایسے سستی کہتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، قربانی کے حوالے سے یہ بڑا اہم سوال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اچھا، یہ بحث بھی کئی جگہوں پہ چل رہی ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ نسل بچانے کے لیے کیا دمبے، بکری اور گائے ذبح نہ کرنا اسلام میں جائز ہے؟ بھئی نسل بچانے کے لیے سارے جانور نہیں بچائے جاتے، خاص خاص جانور ہوتے ہیں جو نسل کے لیے رکھے جاتے ہیں، ہمارے پاس بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے ایک دمبا رکھا ہوا ہے جو نسل کشی کے لیے، ایک بکرا رکھا ہوا ہے ریوڑ میں جو نسل کشی کے لیے ہے، بیل رکھے ہوئے ہیں جو، تو ان کو ذبح کرنا تو ضروری نہیں ہے نا۔ صحیح ہے، ایک جانور دینا ہے جو جتنا خوبصورت ہو، جتنا صحت مند ہو، اچھی بات ہے، کوئی ضروری تو نہیں کوئی نسل کشی والے سارے جانور تو نہیں ہوتے، سینکڑوں جانوروں میں ایک جانور ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ اور عام روٹین میں بھی مطلب اس پہ کوئی پابندی؟ کوئی پابندی نہیں۔ اسلامی پوائنٹ آف ویو میں شجر کاری کی کیا اہمیت ہے؟ بہت بڑا ثواب ہے اس کا، اور اس کی بہت اہمیت ہے۔ جو شخص درخت لگاتا ہے، بعد میں بھی لوگ اس کا پھل کھاتے ہیں، یہ سائے پہ بیٹھتے ہیں، لوگوں کو آرام پہنچتا ہے، تو اس کا ثواب اسے مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور بلا ضرورت درختوں کو نہ کاٹا جائے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں بھی منع فرمایا کہ جنگ میں بھی دشمنوں کے درخت نہ کاٹے جائیں، درختوں کی حفاظت کی جائے، الا یہ کہ کوئی جنگی ضرورت ہو، یعنی درختوں کے پیچھے چھپ کر وہ فائر کر رہے ہیں تو درخت کاٹنے پڑ گئے ہیں۔ کوئی جنگی ضرورت نہ ہو تو بلا ضرورت جنگ میں بھی درخت نہ کاٹے جائیں، دشمن کے بھی ہوں تو ان کا تحفظ کیا جائے، تو پھر اپنوں کا آپ اندازہ کر لیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، شریعت میں بالوں کی پیوند کاری جائز ہے؟ یہ اس دور کے مسئلے ہیں، اور اس میں کوئی کباہت نہیں ہے اگر بال اپنے ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر بال ہی ریچھ کے لگوانے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ لگتے بھی نہیں ہے، اب نہیں لگتے۔ نہیں لگتے یار، ہندو عورتیں بیچتی ہیں بال، اور آگے ہماری عورتیں وہ لیتی ہیں، وہ شاید پیوست تو نہیں کرتے، پیوست نہیں ہوتے، بالوں سے گرا دے کے لمبے کر لیتی ہیں، اس طرح وہ کافروں کے بال۔ پیوند کاری تو اپنے بالوں سے ہی وہ کرتے ہیں، ورنہ وہ ہوتے نہیں۔ کوئی نہیں، احمد ہے لیکن فیصلہ، میرا خیال ہے اس کی ضرورت کیا ہے؟ بغیر بالوں کے سر نہیں ہوتا، وہ سر کے اوپر سے نہ سجاؤ، اسے اندر سے پالش کرو۔ بغیر بالوں کے گزارا ہو جائے گا، اس کی سوچیں ٹھیک کرو۔ بات تو ٹھیک ہے، لیکن کنگا بیچنے والے کہاں جائیں گے؟ احمد ہے فیصلہ آباد سے، کیا صاحب مزار سے مانگنا جائز ہے؟ میں نے ایک شخص سے پوچھا تھا، اگلے دن ہی یہاں آ گیا، یہی کوئی اس طرح کی بات تھی، تو میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، ایک بندہ یہاں سے برطانیہ یا امریکہ چلا گیا، یہاں اس کی زمین جائیداد مکان تھے اس نے بیچ دیے، رشتے ناطے ختم کر دیے، جو لینا تھا قرض لے لیا، جو کو کرنا، یہاں سے فارغ ہو کے شہریت چھوڑ گیا، برطانیہ چلا گیا، یہاں آپ کا کوئی کام ہوتا ہے، جی میری گائے بیمار ہے، اسے کہیں گے یار میری گائے کا آ کر علاج کب آئے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اسے کیا ضرورت ہے؟ تو میں نے کہا جو اس دنیا سے ہی چلا گیا، اس کی بیوی اور نکاح کر سکتی ہے، جو ساری عمر اس نے کمایا وہ وارثوں پہ تقسیم ہو جاتا، اس کا گھر تقسیم ہو گیا، اس کا بیڈ بھی تقسیم ہو گیا، اس کی وراثت، اسے کیا ضرورت ہے کہ پھر وہ تمہارے کام کرنے پھر یہاں آئے گا؟ پھر یہاں پر آئے۔ کہنے لگا مسئلہ سمجھ آ گیا۔ اچھا، بات تو بڑی مختصر ہو رہا ہے، سمجھ آنے والی ہے، اب نہ سمجھیں تو الگ بات، الگ نہ سمجھنا چاہیں، دل کو دھوکہ دینا چاہیں تو آپ کی مرضی۔ شہر یار ہے، یہ بات درست ہے کہ آپ اچھی جگہ، نیک بندوں کی مجلس میں، مسجد میں، کسی نیک بندے کے مزار پر بیٹھ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اس جگہ کی برکت بھی شامل ہو جاتی ہے۔ بالکل یہ الگ بات، یہ الگ، بالکل۔ صاحب مزار سے مانگیں گے تو اسے کیا ضرورت ہے؟ اس کی اپنی بیوی چلی گئی، گھر بھی چلا گیا، زمینیں جاتی، تمہاری کی اس کی کیا؟ بالکل صحیح بات۔ شہر یار ہیں کلر سیدہ سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا پتھر پہننا پسند فرمایا تھا؟ کہیں میری نظر سے نہیں گزرا کہ وسلم نے کبھی پتھر پہنا ہو۔ صحیح۔ ایک انگشتری مبارک تھی جو دھات کی تھی اور اس پر محمد الرسول مہر نبوت کندہ تھی، وہ کسی سرکاری حکم نامے یا خط پر مہر لگانے کے کام آتی تھی۔ دوسری کسی پتھر کی انگشتری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اس پتھروں میں کوئی برکت نہیں ہے، ہاں آپ ہیرا پہن لیں،
اور ہاں عام پتھر کوئی برکت نہیں ہے، پتھروں کا ایک نفسیاتی اثر ہے. ٹھیک ہے. بعض رنگ پتھروں کے، بعض چمک، بعض کیفیت، بعض لوگوں کو فطرتاً پسند ہوتی ہے، تو وہ جب ان کے سامنے آتی ہے تو ایک انجان سی خوشی دل میں پیدا دل میں، جو اس کی صحت کے لیے بھی اور اس کی سوچوں کے لیے مفید ہوتی ہے. پتھروں کا یہ فائدہ ہے. صحیح صحیح. اور یہ ایک علاج ہے، جیسے آپ ٹیکا لگواتے ہیں، دوائی کھاتے ہیں، ایک اچھا پتھر آپ اس امید پہ پہنتے ہیں کہ میں جب اسے دیکھتا ہوں مجھے خوشی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ آپ کی بہت سی بیماریوں کا علاج بن جاتا ہے. نہ یہ سنت ہے، نہ فرض ہے، نہ عبادت ہے، نہ کوئی ثواب ہے. نہ پتھر بذات خود کوئی فائدہ دیتا. پتھر پتھر ہے یار، پتھر انسان کا کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ صحیح بات ہے. جو ہے ہی پتھر ہے ہی پتھر. صحیح بات ہے. اسامہ ہے منڈی بہاؤدین سے، درد دل کے حصول کا طریقہ کیا ہے؟ کسی صاحب درد کے پاس جاؤ بھائی. بالکل صحیح بات ہے. دکان سے ہی خریدو گے اور وہیں سے ملے گا. وہیں سے ملے گا. جان بیچ دو، درد خرید لو. بالکل صحیح. حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 0333 4955 021.